अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर अरेस्टेड है बदस्तूर, और लेटेस्ट खबर यही है कि इमरान खान इस वक्त पुलिस कस्टडी में नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कल 8 रोज़ा रिमांड जो दिया है उसके तहत उन्हें पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, लेकिन खबरें ये हैं कि आर्मी की कस्टडी में है, ISI की कस्टडी में है वो इस वक्त, जिसकी वजह से, और इस तरह की खबरें मतलब इनकी तस्दीक करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये खबरें फैलती हैं तो इससे अवाम के अंदर जो हिजान अंगेज़ कैफियत है वो मज़ीद बढ़ती है। बिकॉज़ अगर आप एक उनके मकबूल तरीन लीडर को छुपा दो कहीं पर, मतलब देयर इज़ नो रीज़न, आप उनको कैद कर रहे हो, आप उनको लाइक इवन जेल में भी हो तब भी उनके वकील, उनके करीबी दोस्त, उनकी फैमिली, सबको इजाज़त होनी चाहिए कि उनसे मिल सकें। बेशक 2-2 मिनट के लिए मिलें, बेशक 5 मिनट के लिए मिलें, लेकिन एक आदमी को टोटली आप डिसअपीयर कर दो, तो ये डिसअपीयर पर्सन के अंदर डाल दो, पता ही नहीं चल रहा कि वो किस मुकाम पे मौजूद हैं, पता ही नहीं चल रहा। मतलब ये तो मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस करती हैं कश्मीरी नौजवानों के साथ, जिनको वो टेररिस्ट डिक्लेयर करके घरों में से छापे मार करके पकड़ के ले जाती हैं, और फिर उनको टॉर्चर भी करते हैं अपने जेलों में और अपने पुलिस स्टेशन में, और उनको मारते भी हैं, उनकी लाशें बोरी में बांध करके और डिचेस में फेंक देते हैं, और घर वाले साल हर साल मतलब दिहाइयों तक जो है उनकी माएँ जो है उनकी राह तकती रहती हैं उन बच्चों की, और रोती रहती हैं, और वो ख़ानदान बिखर जाते हैं, टूट-फूट जाते हैं अंदर से। तो क्या इस किस्म की हरकत अब होगी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ? सो ये जो भी हिकमत अमली कर रही है गवर्नमेंट, कर रही है, या उसके पीछे कोई एस्टेब्लिशमेंट है, या उसके पीछे कुछ एलिमेंट्स हैं आर्म फोर्सेस के, व्हाटएवर हूएवर इज बिहाइंड दिस, ये बहुत ही भोंडी किस्म की लाइक स्ट्रेटजी है और नाकाम स्ट्रेटजी है। और जो भी ये समझ रहे हैं कि इनको अचीव होगा, ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि वो कुछ भी इनको वो चीज़ें अचीव होंगी। ये सिर्फ ये वही chaos थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं जो कि यूएस की पुरानी, और लाइक पुरानी क्या, उनकी फेवरेट थ्योरी है, उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है यूएस की कि chaos थ्योरी के ऊपर मबनी के कहीं ना कहीं जंग शुरू करवा दो, कहीं ना कहीं आग लगा दो, ताकि कुछ ना कुछ उसमें से इनको फायदा मिले। सो if this is the strategic formula that they are following, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको फायदा होने वाला है या किसी भी पॉलिटिकल फैक्शन को इसका फायदा होने वाला है, बिकॉज अवाम जो है वो इस वक्त बहुत बुरी तरह से जो है ना उसकी फीलिंग्स जो है वो मजरूह हो चुकी हैं। और कुछ न्यूज़ ये देख लें, हम शेयर कर लेते हैं कि 8 लोग खबरों के मुताबिक जो है ना उनको वो किल कर दिया गया है इन क्लैशेस के अंदर। और ये अब डॉन की न्यूज़ ये है कि वो नैब की कस्टडी में है इमरान खान। हालांकि नैब जो है वो इस वक्त उनको कस्टडी में नहीं कर सकता, इस वक्त पुलिस कस्टडी में उनको होना चाहिए, लेकिन इससे भी ऊपर की जो खबर है वो ये है कि आर्मी की कस्टडी में है वो। बहरहाल उसके नतीजे में जो तोड़ फोड़ हो रही है पूरे पाकिस्तान में हो रही है, हर बड़े शहर में हो रही है, लाहौर ले लें आप, पेशावर ले लें, इस्लामाबाद ले लें, कराची ले लें, हर जगह पे ये सब कुछ हो रहा है। अवाम जो है वो टोटली तौर पर जो है ना बिफर गए हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। बेबसी का इंतहाई जो है उनके अंदर, सपोर्टर्स जो हैं पीटीआई के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेबसी का ये लाइक है। और मैं आपको ये बताऊं कि जितने प्रोटेस्टर्स कल सड़कों पे थे उससे डबल जो है वो पुलिस और रेंजर्स, आर्मी, व्हाटएवर, वो उनकी नफरी आपको सड़कों पे दिखाई दे रही थी, और पेपर स्प्रे एंड टीयर गैस बेइंतहा, यानी किसी जगह पे वो इनको खड़े नहीं होने दे रहे थे। बहरहाल ये तो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, लेकिन आपको पता है मैं हमेशा ग्लोबल सिनेरियो को के ग्लोबल एंगल से कवर करने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को। सो ये मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स तो इस चीज़ को हाईलाइट कर ही रहे हैं, और इंडियन न्यूज़पेपर्स जो हैं, इंडियन आउटलेट्स, वो तो आप समझ लो कि खुशी की शादियाने बजा रहे हैं, और उनकी वो तालियां बजा रहे हैं कि मतलब कितना अच्छा होगा, बिकॉज इमरान खान वाज दैट लीडर जो कि मोदी गवर्नमेंट को जो है वो ओपनली जो है वो फैशिस्ट भी कहता था,
اور ایکسٹریمسٹ فنیٹک کہتا تھا کیونکہ وہ کشمیریوں کے ساتھ جس طرح کے سلوک کر رہے ہیں. تو جس طرح سے لڑکارتا تھا عمران خان انڈین گورنمنٹ کو اسپیشلی کشمیر کے ریفرنس سے, وہ تو پاکستان کو کوئی اور لیڈر جو ہے نہ اس نے پہلے کیا اور نہ ہی اب کوئی کرنے والا ہے. بلاول بھٹو بھی جو گئے ہیں تو اس کو بڑا نیگیٹیولی لیا گیا ہے یہاں پر پاکستان میں, بیکاز ٹھیک ہے انہوں نے کچھ سخت باتیں وہاں پہ کی ہیں لیکن وہ کشمیر کو جو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے تھی ایسے تو وہ نہیں کر سکے. بہرحال انڈین نیوز پیپرز جو ہیں دے آر ویری ہیپی اباؤٹ دس تھنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک چیپٹر پاک آرمی آن وائلیشن آف پروٹیسٹ اوور عمران خان, یعنی آرمی کا جو نیریٹو ہے اسی نیریٹو کو وہ بیک کر رہے ہیں کہ جی آرمی کہہ رہی ہے کہ یہ بلیک چیپٹر لکھا گیا ہے کیونکہ آرمی انسٹالیشنز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اس ساری چیز میں. تو لائک اس وقت انڈین میڈیا جو ہے وہ پاک آرمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور پاک آرمی کی آواز بنا ہوا ہے. یہ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں, what enemy couldn't do in 75 years پاک آرمی says on protest of عمران خان. کہ پاک آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ دشمن ہمارے ساتھ جو 75 سال میں نہیں کر سکے وہ عمران خان کے سپورٹرز نے آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ کر دیا. سو آف کورس انیمی نمبر 1 تو انڈیا ہی ہے, اور انڈیا ٹوڈے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی زبردست ہو گیا کیونکہ ہم تو کر نہیں سکے یہ سب کچھ. اور یہ پروٹیسٹرز جو ہیں انہوں نے جی ایچ کیو کے اندر, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر اور مختلف آرمی بلڈنگز کو جو ہے نا وہ وینڈلائز کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے. سو نہایت ہی یہ دکھ کی بات ہے بیکاز میں خود بھی باہر کل نکلی تھی اور پرسوں بھی نکلی تھی, اور جب پروٹیسٹرز اور جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں جب وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ جو وردی کے اگینسٹ, آرمی کے اگینسٹ, تو دل کٹتا ہے, دل اتنا سخت دکھتا ہے کہ یہ وہی آرمی ہے جس پہ ہم پرائڈ فیل کرتے ہیں, جس کے بغیر ہماری سروائیول نہیں ہے. ہم ایز اے کنٹری ایز اے نیشن ایگزسٹ نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس یہ اتنی اسٹرانگ آرمی نہیں ہو جس سے دنیا بھر کی قومیں ڈرتی ہیں. لیکن کیا اسی کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس پیدا ہو جائیں گے جو کہ اپنی ہی ملک کی ڈیموکریسی کو جیپرڈائز کریں گے, جو کہ اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن لانے کے لیے تیار ہوں گے جسٹ فار سم پیٹی انٹرسٹ, جسٹ فار سم ویسٹڈ پرسنل انٹرسٹ. یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ, اور یہ میں صرف نہیں کہہ رہی, بہت سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ جو کہ کسی جو جس کو کہتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ جو بات کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے دکھ کا اظہار کریں اور اسی طرح سے وہ اس بات پہ حیران ہے کہ کس طرح سے چند ایلیمنٹس جو پولیٹیکل پاکٹس میں چلے جاتے ہیں, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں یا وہ ہمارے اداروں کے ٹاپ پر ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے مطلب سودے بازی کر سکتے ہیں ملکوں کی لائک بیرونی طاقتوں کے ساتھ. میں اس میں آپ کو تھوڑا سا میں نے کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی جس میں آئی ایم ایف کنڈیشنز کو جو ہے نا میں نے آپ کو ڈیٹیل لسٹ بتائی تھی کہ کیا کیا آئی ایم ایف نے کنڈیشنز لگائی ہیں اور کس طرح پاکستانی شہباز گورنمنٹ نے ان سب شرائط کو ایک ایک کر کے پورا کیا. جی ایس ٹی میں انہوں نے 20% تقریباً اضافہ کر دیا, انہوں نے ہمارے بجلی کے بل, ہمارے گیس کے بل, ہماری پیٹرول ڈیزل کی اماؤنٹ جو وہ ریٹ ہے اس کو بڑھا دیا, ڈبل ٹرپل ہو گیا ہے. اس وقت جب میں نے یہ پوڈ کاسٹ کی تھی 285 پہ US$, روپیز چلا گیا تھا اگینسٹ US$, اور اس وقت مزید اس میں 5-7 روپے مزید اضافہ ہو گیا ود ان 1 month. اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت بے شمار جو ہے نا ان کی شرائط, اور یہ 1-1.5 مہینے پہلے جب میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی اس کے بعد اسحاق ڈار کے مزید بیان آتے رہے کہ ہم نے مزید یہ بھی شرط پوری کر دی ہے, مزید یہ بھی شرط پوری کر دی ہے. لیکن آئی ایم ایف کا ہر دفعہ یہی جواب ہوتا تھا کہ سوری آپ لوگوں نے تو کوئی شرائط پوری نہیں کی ہے ہماری, لہٰذا ہم تو جو ہے یہ آپ کو ابھی یہ نہیں کرے. تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جب پوری قوم کو مطلب آپ نے نعت کا دم کر دیا, ان کا پوری قوم کا مطلب بجٹ
آپ سمجھو کہ جو لوگ گروسری 15,000 میں لاتے تھے وہی لوگ 30,000 میں نہیں لا پا رہے وہی گروسری کے. میں مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی آپ کو بات بتا رہی ہوں. تو جو مزید اس سے بھی لوور جو غریب لوگ ہیں جو محنت کش ہیں ان کا تو آپ حال ہی نہ پوچھیں کہ وہ کیا ایک وقت کی روٹی بھی اس وقت کھا سکتے ہیں. تو اس نہج پر جب لے آئے ہیں شہباز شریف اور اسحاق ڈار, اس کے باوجود وہ یہی رونا رو رہے ہیں, یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف تو جو ہے وہ ہمیں نہیں ابھی تک دے رہا. ابھی بھی آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ یہ شرطیں ہماری پوری نہیں کی ہیں. تو وہ کیا شرط ہے, کون سی شرط رہ گئی ہے جس کو وہ پوری نہیں کر پا رہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یو ایس کا جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس, ایون سی آئی اے کی اپنی رپورٹ کے مطابق 150 سے زیادہ ملکوں کے اندر یو ایس کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. ویکیپیڈیا کے پیج میں نے آپ کو کل کے پوڈ کاسٹ میں کھول کے دکھایا کہ کتنے ملک ہیں جن کے اندر یعنی سالہ سال سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ریجیم چینجز یہ کراتے ہیں, کوز یہ کرواتے ہیں, کلر ریولوشنز یہ لے کر آتے ہیں. سوشل میڈیا این جی اوز کی ٹیمیں انہوں نے بنوائی بھی ہوتی ہیں اور انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر وہ ٹیمیں تیار کرواتے ہیں اور پھر ایک دم سے وہ جو ہے وہ ایک ریولوشن, ایک پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کے ایران میں آپ دیکھ رہے ہو پچھلے 5-7 سال سے آپ دیکھ رہے ہو جب بھی ان کے الیکشن ہوتے ہیں, 2017 کے الیکشن میں 80 سٹیز, ایران تو ہے ہی اتنا یعنی کہ اس میں بنجر علاقہ زیادہ, شہر تو تھوڑے ہیں, 80 سٹیز کے اندر پروٹیسٹ شروع ہو گئے ایک دم سے ود ان منٹس وہاں پہ شروع کروا دیے گئے. اور جو گورنمنٹ خمینائی گورنمنٹ ہے, اسلامسٹ گورنمنٹ ہے, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنا بڑا پروٹیسٹ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا, اور انہوں نے بولا کہ یہ یو ایس اور ان کے الائز اور یہ لوگ کروا رہے ہیں باہر سے پیسے فنڈ دے کر اور ٹرین کر کے ان کے لوگوں کو. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے الیکشن تو وہ نہیں وہ ابڈکٹ کروا سکے, لیکن اس کے فوراً بعد حجاب پروٹیسٹ جو ایران میں چل رہے ہیں وہ تقریباً ابھی 2-3 سال سے چل رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کافی جانیں بھی گئی ہیں. اس کے نتیجے میں کافی یعنی کہ نقصان مزید وہاں پہ ہو رہا ہے اور وہ ختم نہیں ہوئے ہیں, وہ چل رہے ہیں وہ پروٹیسٹ. بہرحال ایک اور اگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں. وینیزویلا کے اندر 2019 میں ماڈورو جو کہ ہیوگو چاویز کے جانشین ہیں, جنہوں نے پورے ساؤتھ امریکہ کے اندر یو ایس کے خلاف جو ہے قوموں کو جو ہے اکٹھا کیا اور یو ایس کے انٹرسٹ کو انہوں نے بولا کہ ہم ساؤتھ امریکہ سے دھکا دے کے نکال دیں گے. تو اس کا جو جانشین تھا ماڈورو, اس نے جب الیکشن جیتا 2019 میں, تو یہ یو ایس اور اس کے تمام الائز نے, جس میں فرانس, جرمنی, برٹن یہ سب شامل ہیں, انہوں نے صاف علی الاعلان اخباروں میں ان کے بیانات آئے کہ ہم مڈورو کی گورنمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہے, یہ تو ریگ الیکشن تھے اور یہ انلیجیٹمیٹ پریزیڈنٹ ہے. اور اس کے جو اپوزیشن میں انہوں نے جان گڈیو ایک لڑکا ہے, اس کو انہوں نے برائب کیا یا جس طرح سے بھی اس کو خریدا گیا اور اس کو اس کے خلاف ایک پریزیڈنٹ اس کو اناؤنس کر دیا کہ جی یہ اصل پریزیڈنٹ, جس نے نہ کوئی الیکشن لڑا, جس نے نہ کوئی ووٹ لیے پریزیڈنسی کے لیے, جو مطلب الیکشن پروسیس میں سے آیا ہی نہیں. وہ تو پارلیمنٹیرین تو وہ ضرور تھا, لیکن وہ ایز اے پریزیڈنٹ تو اس نے کبھی کنٹیسٹ ہی نہیں کیا, تو لوگوں کا ووٹ تو اس کے پاس تھا ہی نہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک سپریم جوڈیشل ایک کمیٹی بنا دی جو کہ ان ایگزائل یو ایس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے بنا دیا کہ یہ ہے وینیزویلا کا اصل سپریم جوڈیشل جو کمیٹی ہے, جو یہ ہم نے ادھر باہر بٹھائی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جان گڈائے جو ہے وہ اصل پریزیڈنٹ ہے وینیزویلا کا. بہرحال ان کے اوپر بے شمار سینکشنز لگائے گئے, ان کی اکانومی کو ٹوٹلی کرپل کر دیا گیا, وہ 2 وقت کی روٹی پر آ گئے وہ لوگ. حالانکہ وہ ایک امیر ملک ہے, آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, لیکن مڈورو نے جو ہے وہ ہار نہیں مانی, وہ کھڑا رہا, وہ ہر طریقے سے مقابلہ کرتا رہا. اتنی مقابلہ اس نے کیا کہ جب یوکرین اور رشیا کی وار شروع ہوئی اور کایا پلٹ ہو گئی, یورپ میں گیس آنا بند ہو گئی, تو یہی لیڈر فرانس کے کا میکرون اور یہ سب لوگ اس کے آ کر اس ملاقاتیں انہوں نے کی, یعنی ڈفرنٹ یورپ میں کچھ جو بھی وہ میٹنگز تھی ان کے
کاریڈورز میں اس کے ساتھ ہاتھ ملائے کہ تم بہت اچھے ہو, ہم تمہیں مانتے ہیں اور ہمارے ساتھ گیس کی اور آئل کی ڈیلز کرو. تو دس از دا وے یہ لوگ کسی بھی جگہ پہ جہاں پر بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ رجیم چینجز کرواتے ہیں, یہ اس کے اوپر ملینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہوگا تو جان پرکنس کی بک, اگر آپ کو 2004 کی ہے وہ بک ہے, پرانی نہیں ہے, جس میں اس نے کہا کہ اکنامک ہٹ مین ایک فوج ہے جو کہ ہائیلی ٹرینڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو کہ یہ ساری دنیا میں ہر ملکوں میں یہ ایمبیسیز کے تھرو پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں کی لیڈرشپ کو, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو, وہاں کے بڑے بڑے ادارے کے لوگوں کو خریدتے ہیں. ٹریلینز آف ڈالرز کا بجٹ ہوتا ہے ان کے پاس اور وہ خریدتے ہیں اور ایک ایسا ویب بناتے ہیں کہ جس میں آپ کا جو شریف اور سچا انسان ہے اس کو وہ کہتے ہیں اس کو نکالو, اس کی ٹرانسفر کرواؤ, اس کو فارغ کرو, اور جو پیسے کھاؤ والے لوگ ہیں ان کو وہ مزید جو ہے وہ سیڈیوس کرتے ہیں, برائبز, اور ان کو بڑی بڑی لینڈ ان کو یورپین ممالک میں دیے جاتے ہیں اور ان کو بڑی بڑی فیکٹریز لگا کر دیے جاتی ہیں اور ان کو اس پاور پوزیشنز پہ رکھا جاتا ہے لا کے. مطلب جب ہم کہتے ہیں نا پاپٹ گورنمنٹس, تو وہ اتنی بڑی ویب آف یہ گیم اتنی بڑی ہے جو چل رہی ہے دنیا میں, اور ہم معصوم عوام, ہم بے خبر عوام, ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں جی شہباز شریف کو نے غلط کیا, بلاول نے غلط کیا, آرمی کے فلانے جنرل نے, باجوہ نے غلط کیا, یہ ہم انہی کو ٹارگٹ کرتے. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں یہ ان سب کی غلطیاں ہیں, لیکن ڈونٹ forget that there is an international web of absolute criminality جو کہ مطلب they are just roaming about with trillions in their pockets and trying to like destabilize all true democracies. کہیں پہ بھی اگر ایک سچی ڈیموکریسی, ایک پیپل گورنمنٹ آ جائے, ایک پیپل ریپرزینٹیٹیو آ جائے جو کہ کہے کہ یار میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے فائدے کے لیے اقدامات کروں گا, وہ تو ان کے لیے دشمن ہوتا ہے. So this is what I'm trying to get. یہ پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لا رہی ہوں کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کیا, جس کے انتظار میں جو ہے جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی. میرے خیال میں میرا مفروضہ ہے, اٹس ناٹ لائک میں کوئی دعوے سے نہیں کہہ رہی, لیکن میرا مفروضہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی آخری اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ عمران خان کو کا پتہ صاف کر دو, اس کو یہاں سے مطلب اس پورے پولیٹیکل اسٹیج سے نکال دو, اور اس کے بعد تم یا جو بھی یہاں پر آئے گا اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے. وہ ٹوٹلی یو ایس پپٹ گورنمنٹ بنے گی, وہ نہ چائنا کے ساتھ دوستی کرے گی, نہ رشیا کے ساتھ دوستی کرے گی, نہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی لانے کی اجازت دے گی. وہاں پر بھی ہم دوبارہ ٹیررزم شروع کریں گے. تو یہ اگر تم لوگ مانتے ہو ہماری شرطیں, تو پھر آئی ایم ایف تمہیں یہ $2 بلین دے دے گا, 2 یا 3 بلین ڈالر دے دے گا, جس کے مطلب جو کہ صرف ایک گن, آپ سمجھو کہ کنپٹی پہ ایک بندوق رکھی ہوئی ہے, حالانکہ 2-3 بلین ڈالر کچھ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک جب چلتی ہوئی اکانومی ہے, ایک لوگ ہیں, ریزیلینٹ لوگ ہیں جو کہ دن رات محنت مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی خود کما رہے ہیں. تو یہ 2 بلین کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کی پپٹ گورنمنٹ یہاں پر بیٹھ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ان کی یہ شرائط پوری نہیں کرے. سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے نا؟ تو ایک اور نیوز میں آپ کو لائک یہ شیئر کر رہی ہوں. بی بی سی کی یہ نیوز ہے, پاکستان از ڈیڈلی وائلنس ایز ایکس پی ایم چارج ود کرپشن. اب میں نے بی بی سی کی نیوز کیوں شیئر کیا یہاں پر, صرف آپ کو یہ ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ بی بی سی کا ہی ایک انگلینڈ یونائٹڈ کنگڈم کا ہی ایک فارمر ایکس پرائم منسٹر ٹونی بلیئر, جس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, جو کہ ایک وار کرمنل ہے, جس نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی یو ایس کا ساتھ دیا, مکمل ساتھ دیا عراق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. ان کی گورنمنٹ, صدام کو مارا گیا, سڑک پہ اس کی لاش کو گھسیٹا گیا, اس کے بعد وہاں پر انویژن کی گئی, یو ایس اور نیٹو کی انویژن. ٹونی بلیئر واز ایوری انچ ایوری ملی میٹر پارٹ اینڈ پارسل آف دس ہول پلان. اس نے بعد میں اپولوجائز کر دیا. 3 سے 4 ملین لوگ کنفرم عراق کے اندر مارے گئے ہیں. تقریباً 15 سال سے وہاں پر خاک اور خون کا وہاں پہ چیپٹر چل رہا ہے, ابھی تک وہاں پہ اسٹیبلائز گورنمنٹ نہیں بنی ہے.
آپ مجھے بتائیں کہ ایک پوری قوم، ایک پوری انسانیت کے ایک پورے ایک چیز کو آپ تباہ کر رہے ہو اور وہ مستقل تباہ چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو او سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. او مائی گاڈ. یہ والے جو ٹونی بلیئر ہے اس ایکس پرائم منسٹر کو کیوں نہیں چارج کیا جا رہا؟ اس کے پیچھے بی بی سی کیوں نہیں پڑی ہوئی؟ اس کو کیوں نہیں کورٹس میں لایا جاتا؟ اس کو کیوں نہیں جیل میں ڈالتے؟ اس کو کیوں نہیں 50 لاکھ دفعہ عمر قید اور سزائے موت دیتے؟ دس از وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. پلیز آپ پلیز اس چیز کو کی طرف آئیں کہ گلوبل اینگل سے ہم نے ہر وقت دیکھنا ہے whatever is happening inside our country. It's not just between you and me. It's not between Shehbaz Sharif, Bilawal Zardari and Imran Khan. No, this is not the whole game. This is just one little image of the game, but the actual big game is a too big game. جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر پائیں گے unless کہ ہم ایز اے ہول نیشن اویئر نہیں ہوں گے. سو کیا عمران خان کو راستے سے ہٹا کر کے اس کے بعد دوبارہ سے ہماری قوم ایک پپٹ قوم بن جائے گی، ایک بنانا ریپبلک بن جائے گی، ایک ان کے ہاتھوں میں ناچنے والی ایک بن جائے گی. I don't want to use a bad word. تو دیٹس دا تھنگ. اگر پوری قوم اویئر ہو جائے، اگر ہمارا نیریٹو ہی پازیٹیو ہو جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ اصل میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر ہی ہم اپنے ملک سے تمام غلاظتوں کو نکال باہر کر سکیں گے. اس طرح نہیں ہوگا. صرف ایک آدمی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. the whole قوم needs to get aware. It's getting very long. بہت لمبا ہو رہا ہے. So okay, thanks.